अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आज आज़ादी के तकरीबन 80 बरस बाद हम कहाँ पे खड़े हैं, हमारा मुल्क कहाँ पे खड़ा है, उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ मजीद खबरें। सबसे पहली खबर जो आपसे शेयर करनी है वो खान साहब के एक बड़े इंपॉर्टेंट मुकदमे के हवाले से है। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खान साहब का मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। 3 रुकनी बेंच बनाया गया है जिसमें जस्टिस शाहिद वहीद साहब हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब हैं, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब हैं। ये जो 3 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं, ये खान साहब का जो मुकदमा है या फिर वो जो दरखास्तें हैं जो खान साहब के हवाले से हैं उनकी ये समाअत करेंगे। अब ये दरखास्तें क्या हैं? बुनियादी तौर पे मुतालबा किया जा रहा है कि खान साहब का इलाज करवाया जाए, शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में उनको शिफ्ट किया जाए, जाती डॉक्टर्स को रसाई दी जाए, वकला को रसाई दी जाए, फैमिली से मुलाकात करवाई जाए। इन सारी चीज़ों का अहाता किया गया इन दरखास्तों में। तो अब देखते हैं कि मोअज़्ज़िज़ अदालत इस मुकदमे में क्या फैसला देती है। ये जो मुकदमे की समाअत मुकर्रर हुई है ये बड़े इंपॉर्टेंट टाइम में मुकर्रर हुई है, क्योंकि आगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने एहतजाज की कॉल दी हुई है। 27 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हम 20 लाख लोग लेके इस्लामाबाद आएंगे। अब देखते हैं कि वो कितने लाख लोग लेके आते हैं या नहीं आते। लेकिन अगर उससे पहले ही खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल शिफ्ट कर दिया जाता है या फैमिली से मुलाकात करवा दी जाती है, जाती डॉक्टर से मुलाकात करवा दी जाती है, तो ऐन मुमकिन है कि ये जो एहतजाज है ये कॉल ऑफ हो जाए, यानी इसको एक तरह से वो खत्म करने का ऐलान कर दें। क्योंकि अगर खान साहब का पैगाम बाहर आ गया तो हो सकता है कि उनका पैगाम डिफरेंट हो सकता है कि वो ये कहें कि अभी आप एहतजाज ना करें, या हो सकता है वो ये कहें कि भाई अगले हफ्ते ही तुम लोग आ जाओ। तो चीजें बदल सकती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जब खान साहब से मुलाकात अगर होती है तो वो क्या कहते हैं। अच्छा, जहां पे एक तरफ ये एहतजाज की कॉल दी हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी कह रही है कि हमने स्ट्रीट मूवमेंट का भी आगाज कर दिया। और गुज़िश्ता रात को भी हमने देखा कि जश्न आज़ादी के मौके के ऊपर रात को जब रैलियां वगैरह निकली हुई थी, लोग बाहर निकले हुए थे। इस्लामाबाद में भी हमने देखा कि पीटीआई के झंडे भी नजर आए, सोहेल आफरीदी खुद ब्लू एरिया में नजर आए, काफी बड़ी तादाद में लोगों ने उनके साथ एंगेज भी किया। इस वीडियो के अंदर आपको नजर आ रहा होगा, तो लोग वैसे भी निकले हुए थे और फिर सोहेल आफरीदी को देख के जो लोगों का रिएक्शन है वो भी आपके सामने है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो काफी बड़ी बड़ी रैलीज निकली। मुल्क के दीगर इलाकों में भी हमने देखा बहुत सारी ऐसी फुटेजेस आई, तस्वीर आई जिनके अंदर देखा जा सकता है कि लोग बाहर निकले हुए, झंडे उठाए हुए, इमरान खान साहब के हक में नारे लगा रहे हैं। तो वो जो एहतजाज की कॉल थी वो तहरीक इंसाफ ने बड़े उस टाइम के ऊपर दी जब अवाम वैसे ही बाहर निकली हुई थी। और जब अवाम इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकली हो तो पुलिस के लिए भी चीजों को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता। तो मेरे ख्याल में वो बड़ा क्लेवर मूव था कि भाई अवाम तो वैसे ही बाहर होगी, अगर 300 बंदा कहीं पे खड़ा हुआ है और 2 बंदे भी पीटीआई का नारा लगा देंगे तो हो सकता है आगे से लोग भी जवाब दे दें, तो वो लगेगा ऐसे कि काफी ज्यादा लोग बाहर हैं। लेकिन इससे कतई नजर जो खान साहब की मकबूलियत है, जो उनकी जमात की मकबूलियत है, वो तो सबको पता है। लेकिन हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो काफी बड़ी बड़ी रैलीज निकली हुई थी जिसमें पीटीआई के झंडे ही झंडे थे, उनकी लीडरशिप भी नजर आई, दीगर लोग भी नजर आए, और वो यही मुतालबा कर रहे थे कि खान साहब को रिहा किया जाए और उनका इलाज करवाया जाए, उनको अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। अब देखते हैं जनाब के मोअज़्ज़िज़ अदालत क्या फैसला सुनाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुकदमा है और 18 अगस्त को इस मुकदमे की समाअत होने जा रही है। नून लीग के एक लीडर ने कहा कि भाई ये तहरीक इंसाफ वाले एहतजाज की बात तो करते हैं लेकिन डस्का में ये 100 बंदा इकट्ठा नहीं कर सकते। इसको सुन के, यानी इस चैलेंज को सुन के, डस्का में बहुत सारे जो आईएलएफ के वकला हैं और दीगर लोग 100 से ज्यादा बंदा इकट्ठा होके एसी ऑफिस पहुंच गया और कहा जनाब हमें जलसे की इजाजत दी जाए, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हम 100 बंदा इकट्ठा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ को यह कहना कि वो 100 बंदा इकट्ठा नहीं कर सकते, मेरे ख्याल में वो थोड़ा सा मुबालगा हो जाएगा। क्योंकि तहरीक इंसाफ एक वाहिद जमात है जो इस वक्त पाकिस्तान के किसी भी कोने में, लेट मी रिपीट दिस, मैं बड़ी संजीदगी से ये दोबारा दोहराता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जो इस वक्त पाकिस्तान के किसी भी कोने में 24 घंटे के नोटिस के ऊपर एक बेहतरीन जलसा कर सकती है, और किसी जमात के पास ये कैपेसिटी नहीं है। तो ये कहना कि डस्का में वो 100 बंदा इकट्ठा नहीं कर सकते, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई सूरत हाल है। अब देखते हैं जनाब कि उनको डस्का में जलसे की इजाजत मिलती है या नहीं मिलती। दें उनको इजाजत और फिर देखें कि वो 100 बंदा इकट्ठा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अच्छा जी, लाहौर में पुलिस के हाथों मारे जाने वाले एक नौजवान के सगे भाई ने 2 पुलिस एहलकारों पर फायरिंग करके उनको कत्ल कर दिया और फायरिंग के बाद मुलजिम फरार हो गया। ये siyaset.pk भी रिपोर्ट कर रहा है, दीगर जगह पे मीडिया ने भी रिपोर्ट किया। सबसे पहले मैंने देखा था सीनियर सहाफ़ी हैं लाहौर से मोहम्मद उमैर साहब, उन्होंने पहले इसको रिपोर्ट किया था
اور انہوں نے بتایا تھا کہ ایک شخص تھا، اس کے بھائی کو مبینہ پولیس مقابلے میں وہ مارا گیا، اور اس کے بعد جو ہے اب اس کے جو دوسرا جو اس کا بھائی ہے اس نے پولیس کے اوپر فائرنگ کی ہے، جس کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکار وہاں پہ جو جاں بحق ہوئے ہیں، جانی نقصان ہوا ہے۔ یہ بڑی افسوسناک خبر ہے، اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں اس طرح کی حرکتوں کی معاشرے کے اندر، اور ہم امید کرتے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں جلد اس ملزم تک پہنچ جائیں گے۔ اچھا، آج پاکستان کا 79 جشن آزادی ہے، انڈیپینڈنس ڈے ہے، یعنی آلموسٹ پاکستان کو 8 دہائیاں ہو گئی ہیں، یعنی 80 برس ہو گئے ہیں پاکستان کو آزاد ہوئے۔ آج 80 برس بعد ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ اس دن کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، ہم سب اس سے پیار کرتے ہیں، لیکن جو امپورٹنٹ کوسچنز ہیں وہ بھی ہمیں ریز کرنے پڑیں گے، کیونکہ جب تک ان کوسچنز کو ہم ریز نہیں کریں گے ہم وہ جو معاملات ہیں ان کو حل نہیں کر سکیں گے۔ اور سب سے خطرناک جھوٹ وہ ہوتا ہے جو انسان اپنی ذات سے بولے۔ اگر ہم یہی جھوٹ بولتے رہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ ہنکی ڈوری ہے، سب کچھ اچھا ہے، تو ویسے تو معاملہ حل نہیں ہوگا۔ آج 80 برس بعد سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر تقریباً 1,00,000 ارب کا قرضہ ہے۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر حکومت یہ کہتی ہے، ٹی وی پہ بیٹھ کے وزراء کہتے ہیں کہ جی ہم یہ بجلی سستی نہیں کر سکتے، ہم پٹرول سستا نہیں کر سکتے، ہم وہ چیز سستی نہیں کر سکتے، کیونکہ IMF اجازت نہیں دیتا۔ یعنی آپ کی معاشی آزادی یہ ہے کہ اگر آپ نے عوام کو سستی بجلی دینی ہے، سستا پٹرول دینا ہے، یا کوئی اور ان کو سہولت دینی ہے، تو اس کی اجازت بھی آپ کو ایک بین الاقوامی مالی ادارے سے لینی پڑے گی۔ پہلے آپ اس سے نیگوشیٹ کرتے ہیں، تو یہ آپ کی مالی آزادی ہے۔ تو 80 برس میں اس حکمران اشرافیہ نے پاکستان کو کہاں پہ پہنچایا؟ اور اگر آپ عام پاکستانی کی بات کریں تو وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال صاحب نے پوری قوم کو بتایا کہ پاکستان میں روزانہ 1300 بچے مناسب خوراک نہ ملنے کی وجہ سے مر رہے ہیں، جاں بحق ہو رہے ہیں۔ 1300 بچہ ہمارا روز صرف اس لیے مر جاتا ہے کہ ہم اس کو مناسب خوراک نہیں دے سکتے۔ تو یہ جناب 80 برس کے بعد یہ حالت ہے ہماری۔ آج 80 برس کے بعد ہمارا نظام انصاف دنیا میں کہاں پہ کھڑا ہے، اس کی رینکنگ کیا ہے، ہمارے پاسپورٹ کی رینکنگ کیا ہے، ہماری جمہوریت کی رینکنگ کیا ہے، ہماری آزادی رائے کی رینکنگ کیا ہے، ہمارے ہیومن رائٹس کی رینکنگ کیا ہے، ہماری جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے اس کی رینکنگ کیا ہے، ہمارے ملک میں جتنی انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس کی رینکنگ کیا ہے، ہماری جو GDP ہے اس کے بڑھنے کی شرح کیا ہے، ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں ریجن کے اندر، کیا وہاں پہ ہم سے سستی بجلی، پٹرول، دیگر چیزیں مل رہی ہیں؟ سچویشن تو ایسی ہی ہے۔ تو بھائی کہیں نہ کہیں تو ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ پھر آدھا ملک ہمارا ٹوٹ بھی گیا، یعنی آدھا ملک ہم سے علیحدہ ہو گیا صرف اقتدار کی جنگ میں۔ تو کیا ان ساری غلطیوں سے ہم نے کچھ سیکھا ہے؟ تو اپنی تعریفیں کرنا، صرف بغلیں بجانا، وہ اس سے تو معاملات حل نہیں ہوں گے۔ جو ہارش ریالٹیز ہیں آپ کو ان کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ عام بندے کی کیا حالت ہے۔ عام بندے کی حالت یہ ہے کہ وفاقی وزیر بتا رہا ہے کہ 1300 پاکستانی بچہ روز مر جاتا ہے کیونکہ اس کو خوراک نہیں ملتی۔ باقی حکمرانوں کی کیا سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے، حکمرانوں کے خرچے آپ کے سامنے ہیں، حکمران جہاز بھی لے رہے ہیں، پوری دنیا میں دورے کر رہے ہیں، یہاں سے سرکاری جہاز اڑاتے ہیں، یہاں پہ چلے جاتے ہیں، وہاں سے سرکاری جہاز اڑاتے ہیں، وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ کل ناروے، جس کا شمار دنیا کے امیر ترین ممالک میں ہوتا ہے، اس کا وزیر خارجہ پاکستان آیا، کمرشل فلائٹ پہ آیا، اپنا سامان خود اٹھا کے آیا۔ یہ جناب اسپیشل طیارے لیتے ہیں، ساتھ اپنے بچوں کو بھی بٹھاتے ہیں، تو چائنا جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں۔ تو 80 برس کے بعد آج ہم جہاں پہ کھڑے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ نظام بھی ہے، یہ سسٹم بھی ہے، جو صرف ڈیلیور کر رہا ہے حکمرانوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے۔ سارے بچے ان کے میرٹ پہ، جب بھی کہتے ہیں نا جی وہ فلانے کی پروفیسر ہو گیا تو فلانا یہ ہو گیا، نہیں جی وہ بڑے میرٹ پہ ہیں۔ پاکستان میں صرف اور صرف حکمران اشرافیہ کے بچے میرٹ پہ آتے ہیں، اور کسی کا بچہ یہاں پہ میرٹ پہ نہیں۔ اگر میرٹ پہ ہو تو 1300 بچہ ویسے ہی مر جائے یہاں پہ۔ تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ ناروے کا وزیر جناب کمرشل فلائٹ پہ آتا ہے، لیکن ہمارے حکمران جو ہیں انہوں نے پرائیویٹ جیٹس پہ جانا ہے، اور پیسہ ہم ہر کسی سے مانگتے ہیں، کبھی ایک ملک سے، کبھی دوسرے ملک سے، کبھی IMF سے۔ تو 80 برس کے بعد ہم یہاں پہ کھڑے، لگتا ہے ایسے ہے کہ یہاں پہ سب کچھ جو ہے وہ اشرافیہ کے لیے، ہر چیز کو، ہر ایونٹ کو اشرافیہ کے لیے بنا دیا جاتا ہے۔ کل بھی اسلام آباد کے اندر بھی ایک تقریب تھی۔ اب آپ کو پتا ہے کہ حالیہ عرصے میں جو ایک ہی ہم نے بڑی کامیابی حاصل کی وہ تھی جو ہم نے بھارت کو جنگ میں شکست دی۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، پوری دنیا نے دیکھا، پوری دنیا نے مانا، اور وہ بھی جارحیت بھارت نے کی تھی۔ پاکستان نے جنگ کا آغاز نہیں کیا تھا، انہوں نے جارحیت کا آغاز کیا، اور پھر ہم نے جو جواب دیا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔
کل 14 اگست کے حوالے سے ایک یادگار کی افتتاح کی تقریب بھی ہوئی اسلام آباد میں کل رات کو، اور وہ جو تقریب ہوئی اس کے لیے روڈز کو بلاک کر دیا گیا، ہر جگہ پہ ٹریفک بلاک ہو گئی۔ اگر ایک ہم نے جنگ جیتی ہے، وہ پوری قوم نے جنگ جیتی ہے، اگر اس کے حوالے سے کسی یادگار کا افتتاح ہو رہا ہے تو اس کو ویسے ہی کھول دیں، تاکہ کم از کم 14 اگست کی رات کو تو سب سے پہلے عوام وہاں پہ جائے، کیونکہ عوام دیکھے کہ جناب کیسے ہم نے ان کو شکست دی، عوام جا کے وہاں پہ اپنی جو ہے ریسپیکٹس پے کر سکے، کیونکہ جنگ تو پوری قوم نے مل کے لڑی تھی۔ لیکن اس ایونٹ کو بھی، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان کے اندر جو بھی ایونٹ ہوتا ہے اٹ بیکمز all about اشرافیہ، all about جو رولنگ ایلیٹ ہے، ان کے لیے روڈز بند ہو جاتی ہیں، ان کے لیے ایک بڑی سی تقریب کا انعقاد کر دیا جاتا ہے۔ عام بندہ جو ہے وہ ادھر رول رہا ہے ادھر رول رہا ہے، روڈیں بلاک ہیں، اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کدھر جانا ہے، میں نے کہاں جانا ہے یا کہاں نہیں جانا۔ اچھا، اس تقریب کے اندر بھی اب اگر تقریب کا انعقاد کیا گیا اور وہاں پہ آصف زرداری صاحب نے افتتاح کیا، وہاں پہ میں دیکھ رہا تھا جو میڈیا اس کی کوریج کر رہا تھا، وہاں پہ آصف زرداری صاحب تھے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو میڈیا نے بھی کور کیا، یہ جیو نیوز کا اسکرین شاٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ یہ ہم نیوز کا بھی دیکھ سکتے ہیں، باقی بھی سارے میڈیا نے اس کو کور کیا۔ تو وہاں پہ اسحاق ڈار صاحب کھڑے تھے، وہاں پہ یوسف رضا گیلانی صاحب کھڑے تھے، وہاں پہ جناب آصف زرداری صاحب تھے، خواجہ آصف تھے، شہباز شریف صاحب تھے، اسپیکر قومی اسمبلی تھے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب تھے، اور ساتھ پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ تھی۔ اب یہ جنگ تو ہم سب نے مل کے جیتی ہے، چاروں صوبوں نے جیتی ہے، اور اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن جس کا بجٹ بھی ہم سے اتنا زیادہ ہے، یعنی اب پاکستان کی آرمی کا تو بجٹ ہی کوئی نہیں ہے، ان کا ہمارا جو پورے ملک کا بجٹ ہے اس سے زیادہ انڈین آرمی کا بجٹ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اس جنگ میں ان کو شکست دی۔ تو پورے ملک نے مل کے یہ جنگ لڑی، ہم سب نے مل کے ان کو شکست دی، پوری قوم اپنی افواج کے پیچھے کھڑی تھی، اور سب کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہو گیا۔ تو یہاں پہ صرف ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ کو کیوں کھڑا کیا گیا؟ اس لیے کہ وہ وزیر اعظم صاحب کی جو ہے بھتیجی ہیں، سہیلا آفریدی کو بھی کھڑا کر لیتے، مراد علی شاہ کو بھی کھڑا کر لیتے، بلوچستان سے سرفراز بگٹی صاحب بھی کھڑے ہو جاتے، کشمیر سے بھی ریپرزنٹیشن ہو جاتی، گلگت بلتستان سے بھی ریپرزنٹیشن ہو جاتی، سب وہاں پہ ہونے چاہیے تھے۔ یا پھر جو ہے صرف 3 معزز شخصیات ہوتی، یعنی صدر، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل صاحب۔ اگر آپ نے صرف سینئر قیادت کو کھڑا کرنا تھا یا صرف وفاقی قیادت کو کھڑا کرنا تھا، پھر ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ کو بیچ میں کیوں کھڑا کر دیا گیا؟ باقی سب کو بھی کھڑا کر لیتے۔ پر اینی وے، وہ جو یادگار فتح ہے اس کا افتتاح ہوا، بڑی زبردست قسم کی ایک تقریب ہوئی۔ اوبیسلی اسلام آباد پنڈی کے لوگوں کو تھوڑی بہت تکلیف بھی ہوئی، روڈز وغیرہ کو بلاک کیا گیا، اور جب بھی کچھ بھی ہوتا ہے وہ اسلام آباد پنڈی کے لوگ جو ہے وہ پہلے ہی بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ معاملہ کس طرف جائے گا، کتنے دن چیزیں بلاک رہیں گی۔ اور کل ہی پولیس نے ایک لمبی سی وہ ٹویٹ کی ہوئی تھی کہ جناب یہ ڈائیورژن ہوگی، یہ ڈائیورژن ہوگی۔ بھائی مطلب کہ آپ تقریب چھوٹی کر لیں، ایسی کر لیں کہ جہاں پہ اتنی بڑی جو ہے وہ نہ لگانا پڑے، کہ چیزوں کو اس طرح بند نہ کرنا پڑے۔ لیکن وہ جو لگتا ہے کہ کوئی سینسٹیوٹی نہیں ہے کہ اگر عوام 3-4 گھنٹے ادھر ادھر ہو جائے گی، ان کے روڈز بند ہو جائیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نارملی جو جمہوری معاشرے ہوتے ہیں ان کے اندر ان چیزوں کا بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، اور اس طرح نہیں کیا جاتا کہ جناب ایسے ہی روڈز، یہ والی روڈ بھی بند ہے تو وہ بھی بند ہے، ادھر سے جائیں ادھر سے جائیں، یہ ٹریفک نہیں آئے گی تو وہ نہیں ہوگا۔ تو اس قسم کی قدغنیں لگا دی جاتی ہیں، اور اب 14 اگست کے موقع کے اوپر بھی، یوم آزادی کے موقع کے اوپر بھی، اور کل رات کو تو جو سچویشن بنی، ایون 9 بجے کے بعد ٹریفک جیمز ہونا شروع ہو گئے، اور وہ شارع فیصل بند ہو گئی، جو پوری وہ ایکسپریس وے آتی ہے، تو کافی زیادہ ٹریفک پھنس گئی۔ بلکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں خود وہاں سے آ رہا تھا اور یہ ویژولز میں نے خود بنائے، بری حالت ہوئی ہوئی تھی جناب، ساری سائیڈ روڈ جو ہیں وہ بلاک ہوئی ہوئی تھی۔ یہ کوئی رات 12 بجے کا ٹائم نہیں ہے، یہ ٹائم 10 بجے سے بھی پہلے کا ٹائم ہے، اس وقت جو لوگ کوئی کام، اور اس سے پہلے وہ سارا بلاک ہونا شروع ہو گیا تھا، اور ہر طرف جو ہے وہ گاڑیاں ہی گاڑیاں پھنسی ہوئی تھیں۔ اور مجھے خود جو ہے، میں جس گاڑی میں آ رہا تھا اس کو چھوڑ کے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جو ہے میں پھر بڑی مشکل سے جو ہے وہ گھر پہنچا۔ یہ اس وقت جناب میں اپنی گاڑی چھوڑ کے بائیکیا کے اوپر اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوں، یہ اس وقت اسلام آباد کی حالت ہے۔ پر خیر ہے، میں تو پہنچ گیا، میرے کو اتنا لمبا سفر نہیں تھا، لیکن یقین کریں کہ میں تقریباً اس میں کوئی 2 کلومیٹر پیدل چلا۔ اس میں 2-3 گاڑیاں جو ہیں وہ انہوں نے مجھ سے روک کے پوچھا کہ بھائی ہم نے پنڈی جانا ہے، فیملی ہمارے ساتھ ہے، ہم کس طرح جائیں؟ بڑے پریشان تھے لوگ، ہر بندہ ہی پریشان لگ رہا تھا۔ باقی بیچ میں منچلے وغیرہ تو تھے،
لیکن جو فیملیز وغیرہ پھنسی ہوئی تھی، دیگر لوگ پھنسے ہوئے تھے جو جا رہے تھے، ان کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. اور یہ اکثر ہوتا ہے، کبھی ایک سینئر صحافی ٹویٹ کر رہا ہوتا ہے، کبھی دوسرا سینئر صحافی ٹویٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن فار سم ریزن لگتا ہے کہ انتظامیہ اس کو کوئی زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیتی. کیا ہوا، لوگ کچھ دیر کے لیے خوار ہو جائیں گے تو کیا ہوگا. تو یہ شو کرتا ہے کہ جو سٹیزن ہے اس کی طرف حکومت کا، انتظامیہ کا ایٹیچیوڈ کیا ہے. اور یہی ایٹیچیوڈ پھر آپ کو ہر جگہ پہ نظر آتا ہے، بہت ساری دیگر جگہوں پہ بھی نظر آتا ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.